बहनों और भाइयों, पास्टर एंथनी फ्रैंकलिन की तरफ से आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आइए बाइबल मुकद्दस को खोलें और ज़बूर 23 खुदावंद के रहम से आज मुझे मिला है, और मैं और आप हम सब मिलकर इस ज़बूर की जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस जो है, वो मिलजुल के सीखेंगे और सीखेंगे भी कलाम के मुताबिक। Psalm 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कचोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। दुआ मांगे। रहीम बाप, तेरे चरणों में आते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं तूने हमें ये फिर मौका बख्शा कि तेरे ज़िंदा कलाम को ज़िंदा दिली सुन सकें, समझ सकें और सीख सकें। अपनी पाक रूह की रहनुमाई हम सब पर अता कर, ताकि तेरे कलाम के ताबे रह कर तेरी हर बात के शिनवा तेरे ही नाम से, आमीन। अजीजों, ये ज़बूर 23 जो है, ये पाक कलाम में एक ऐसा ज़बूर है जो क्रिश्चियन वर्ल्ड को ज़ुबानी याद है। संडे स्कूल के समय से ही संडे स्कूल के जो टीचर्स हैं 23 ज़बूर को हमें मेमोराइज कराते हैं। इसका बहुत ही बड़ा कारण है कि ये जो ज़बूर है हमें क्यों याद रहता है और क्यों याद जल्दी आ जाता है। जबकि अगर ज़बूरों को देखें तो सबसे जो छोटा ज़बूर है वो 117 है, 117 है, 170, लेकिन वो हमें याद नहीं है। लेकिन ये जो ज़बूर है हमें याद रहता है। उसका जो कारण है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मेहरबानी से आप इसे बहुत ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस ज़बूर में खुदा बाप के जो 7 मखलसी नाम है, रिडेम्पटिव नाम है, रिडेम्पशन नाम जो है, वो सातों के साथ इसमें शामिल है। वैसे जो खुदा बाप के इंडिविजुअल्स जो नेम्स हैं वो 99 है, लेकिन जो 7 जो है ये उसके मखलसी नाम है। हमारे यहूदी जो भाई हैं वो मखलसी नाम से ही एड्रेस करके खुदा के पास दुआएं करते हैं। वो मखलसी नाम आप मेहरबानी से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। ये आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा और ज़बूर 23 को समझने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जो आपके डिसेंडिंग फैक्टर्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। सो आप प्लीज़ नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला जो नाम है यहोवा रोही और रा। दूसरा जो नाम है वो यहोवा ज़ेरी। तीसरा जो नाम है यहोवा राफा। चौथा जो नाम है यहोवा सिदकीनो। और 5वां जो नाम है यहोवा शालोम। छठा जो नाम है यहोवा श्यामा। 7वां जो नाम है यहोवा निसी। इन सारी मखलसी नाम की वजह से ये ज़बूर जो है पूरी क्रिश्चियन वर्ल्ड को ज़ुबानी याद रहता है और जल्दी वो लर्न करते हैं। सो आइए हम तफसीरी पे जाएं। पहली आयत, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दोस्तों, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद बादशाह, खुदा का अहम तरीन पाक तरीन बंदा,
اپنے وقت کا بہت ہی اچھا چرواہا تھا، بڑا لائل تھا اور بہت ہی بریو تھا. enthusiastic, spiritual enthusiastic attitude, spiritual fervor, behavior اس کا اگزامپل تھا، قابل تعریف تھا، خدا کا پسندیدہ آدمی تھا، خدا کے دل کے مطابق تھا. وہ ایک چرواہا ہوتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے کہ یہوہ میرا چرواہا ہے. وہ اپنے آپ کو یوگلائز نہیں کر رہا، خدا کو ایڈریس کر رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ میرا اور آپ کا، پوری دنیا کا گڈ شیفرڈ ہے، چرواہا ہے. مجھے کوئی گھٹی نہ ہوگی. اگر داؤد بادشاہ کی طرح میرا اور آپ کا، پوری کرسچن ورلڈ کا، پوری دنیا کا اگر چرواہا یسوع مسیح ہے، خدا باپ ہے، تو ہمیں کسی بھی پرکار کی کوئی گھٹی نہیں ہوگی. میں آپ کے سامنے ایک ایسے ہی یہ جو ٹاپک ہے میرا، یہ سارے ریلیونٹ ریفرنس جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس سے آپ کو 23 زبور کو پوری طرح سمجھنے میں مدد ہو جائے گی. ہم دیکھیں گے یشعیاء 40 باب اس کی 11ویں آیت. یشعیاء 40 اس کی 11ویں آیت. آئیے ہم پڑھیں. وہ چرواہے کے سامان اپنے جھنڈ کو چرائے گا، وہ بھیڑوں کے بچوں کو انکوار میں لیے رہے گا اور دودھ پلانے والیوں کو دھیرے دھیرے لے چلے گا. ہیلیلویا، آمین. سو یشعیاء جو ہے، یشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 40 باب اس کے 11ویں آیت میں وہ بیان کر رہا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہمارا چرواہا ہے، ہمیں کسی بھی پرکار کے دکھوں اور تکلیفوں، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے وہ چھڑائے گا، اور وہ ہمیں ہر پرکار کی مدد دے گا. ہمیں کسی بھی پرکار کی گھٹی نہیں ہوگی. کوئی دکھ تکلیف، چاہے وہ ہمارے سیلف اسٹیبلشڈ ہیں، چاہے وہ سیلف کریٹڈ ہیں، کسی بھی پرکار سے وہ ہمیں کمی نہیں آنے دے گا. کوئی گھٹی نہیں ہوگی. ہمارے دکھوں کو ہلکا کرنے کے لیے، انہیں دور کرنے کے لیے ہماری مدد کرے گا. کیونکہ اگر ہم خدا باپ کو اپنا چرواہا مانتے ہیں، جیسے داؤد کہتا ہے یہ یہوہ میرا چرواہا ہے، اگر ہم بھی مسیح بہن بھائی، ساری کلیسیا، کرسچن ورلڈ، پوری دنیا اگر خدا باپ کو چرواہا مانتی ہے تو کسی بھی پرکار کی کمی گھٹی نہیں آئے گی. وہ ہمارے دکھوں میں، ہماری پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں وہ ہمیں لیڈ کرے گا ایز اے گڈ شیفرڈ. ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. فلپیوں 4 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، وہ بھی اس کے ریلیٹڈ ہے، ریلیونٹ ہے. میرا پرمیشور ہی اپنے اس دھن کے انوسار جو مہما سمیت مسیح یسوع میں ہے تمہاری ہر گھٹی کو پورا کرے گا. سو داؤد کہتا ہے یہوہ میرا چرواہا ہے، مجھے کچھ گھٹی نہ ہوگی. فلپیوں 4 اس کی 19 میں لکھا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کبھی بھی کسی بات کی کمی یا گھٹی نہیں آنے دیتا جو لوگ خدا باپ کو اپنا چرواہا مانتے ہیں. سو عزیزو، ہمیں خدا کو ہی چرواہا ماننا ہے. وہ ہی ہمارا اسپرچول شیفرڈ ہے، ہمارا آتمک شیفرڈ ہے. اور دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. وہ مجھے ہری ہری چرائیوں میں بیٹھاتا ہے، وہ مجھے سکھدائی جل کے جھرنے کے پاس لے چلتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم چرواہا مانتے ہیں تو کوئی کمی گھٹی نہیں آتی. اور دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ پاسچرز آف ٹینڈر گرین گراس، وہ مجھے ہری ہری چرائیوں میں بٹھاتا ہے. پرکاشت واقعہ ریولیشن چیپٹر 7 17 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں.
آئیے بائبل مقدس کو کھولیں اور دیکھیں، کیونکہ میمنا جو سنگھاسن کے بیچ میں ان کی رکھوالی کرے گا اور انہیں جیون روپی جل کے سوتے کے پاس لے جایا کرے گا، اور پرمیشور ان کی آنکھوں سے سب آنسو پونچھ ڈالے گا۔ یہ ان کے لیے وعدہ ہے جو داؤد کی طرح خدا باپ کو شہر مانتے ہیں۔ یہ ان کلیسیاؤں کے لیے وعدہ ہے، ان مسیح بہن بھائیوں کے لیے، ان مسیح خاندانوں کے لیے وعدہ ہے کہ خدا ان کی زندگیوں میں سب پرکار کے آنسو جو ہے، جو ہمارے دکھوں کی وجہ سے ہم بہاتے ہیں، پونچھ ڈالے گا۔ کتنی بڑے بڑے پرومسز، کتنی بڑی بڑی باتیں خداوند ہمارے لیے کلام میں درج کر چکا ہے۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں اسے سمجھنا ہے اور اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے۔ تیسری آیت، وہ میرے جی میں جی لے آتا ہے، دھرم کے مارگ میں وہ اپنے نام کی نعمت میری اگوائی کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں، بائبل کی ہر آیت جو ہے، ہر ورڈ جو ہے وہ بابرکت ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے۔ ہمارے لیے، میرے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی برکت ہے کہ خدا نے ہمیں زندہ کلام دیا ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ وہ میرے جی میں جی لے آتا ہے۔ زبور 5 اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، ہی یہوہ میرے شتروؤں کے کارن اپنے دھرم کے مارگ میں میری اگوائی کر، میرے آگے آگے اپنے سیدھے مارگ کو دکھا۔ آمین۔ زبور 5 کی 8 میں جو وعدہ خدا نے کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کو چرواہا مانتے ہیں، داؤد کی طرح اپنی ہر بات کو، اپنے ہر ڈسیشن کو، اپنے ہر فیصلے کو وہ خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ پھر خدا جو ہے ان کی اگوائی کرتا ہے، ہی لیڈس them، وہ کلیسیاؤں کو لیڈ کرتا ہے جو کلیسیائیں خدا کو چرواہا مانتی ہیں، وہ خاندانوں کو وہ لیڈ کرتا ہے جو خاندان خدا باپ کو چرواہا مانتی ہے، ان مسیح بہن بھائیوں کو وہ لیڈ کرتا ہے جو خدا باپ کو اپنا چرواہا مانتی ہے۔ چوتھی آیت ہم دیکھیں گے، چاہے میں گھور اندھکار سے بھری ہوئی ترائی میں ہو کر چلوں تو بھی ہانی سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ رہتا ہے، تیرے سونٹے اور تیری لاٹھی سے مجھے شانتی ملتی ہے۔ چوتھی آیت کی جو تفسیری ہے وہ ایوب 3 کی 5 جو ہے اس آیت کو کورلیٹ کرتی ہے، ریلیونٹ ہے۔ میں ایوب 3 کی جو 5ویں آیت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ زبور 23 کی جو 4تھی آیت ہے وہ آپ کو اچھی طرح ڈسرن ہو جائے، تاکہ آپ پوری طرح اس میں کنسرن رہیں۔ آئیے دیکھیں، ایوب کی کتاب 3 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اندھکار اور مرتیو کی چھایا اس پر رہے، بادل اس پر چھائے رہے، اور دن کو اندھیرا کر دینے والی چیزیں اسے ڈرائے۔ آمین۔ ایوب 3 کی جو 5ویں آیت ہے، ایوب جو بیان کر رہا ہے، یہ اس وقت بیان کر رہا ہے، اس دن اس کا جنم دن ہے۔ آج بھی ہمارے جو مسیح بہن بھائی ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، کلیسیاؤں میں جب ہم جاتے ہیں، جب ہم پرچار کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو کوستے ہیں، جبکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایوب اپنے جنم دن والے دن اپنے آپ کو لعن طعن کر رہا ہے۔ خدا نے ہمیں
اگر زمین پہ بھیجا ہے یہ اس کا رحم ہے، اس کا پیار ہے، اس کا فضل ہے، اس کے رحم اور اس کے پیار کی وجہ سے ہم آئے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے از اے گاڈ آف کووننٹ، وہ کہتا ہے اور وہ ہمارے لیے عہد رکھتا ہے کہ ہم خدا کے جو 7 عہد ہیں اس کو یاد رکھ کے 613 جو حکم ہیں ان کو مانتے ہوئے، ان کو یاد رکھتے ہوئے اپنے جیونوں کو بتائیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں کوئی بھی شیطانی طاقتوں کا، فالن اینجلز کا اندھیرا کبھی بھی نہ آئے۔ ہم کہیں بھی جائیں تو خدا ہماری اگوائی کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو داؤد بادشاہ کی طرح خدا باپ کو اپنا چرواہا مانتے ہیں۔ 5ویں آیت میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ تو میرے ستانے والوں کے سامنے میرے لیے میج بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا کٹورا امنڈ رہا ہے، نشچے میرا کٹورا امنڈ رہا ہے۔ 5ویں آیت کی جو تفسیری ہے وہ یہ ہے کہ ہم زبور 92 جو ہے اس کی 10ویں آیت دیکھیں گے جو اس کے ساتھ پوری طرح ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو بائبل کے میں ریفرنسز آپ کو بتا رہا ہوں، ریلیونسی جو میں دے رہا ہوں، یہ ایک ریئل ایکسپوزیٹری ہے، یہ ایک ریئل ایکسیجیسس ہے۔ اس سے آپ کو کلام کی جو گہرائی ہے، کلام کی جو باتیں ہیں، وہ پریفکسنگ سفکسنگ کرنے سے پہلے اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے جب بھی آپ کلام پڑھیں تو اس کے جو ریلیونٹ ریفرنسز ہیں وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ جو بائبل ہے عزیزوں یاد رکھنا یہ اینٹی ٹائپ ہے۔ جو چیزیں پرانے عہد نامے میں بولی ہے وہ نئے عہد نامے میں دوبارہ رپیٹ ہوتی ہے، اسے اینٹی ٹائپ کہتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی ریلیونٹ ریفرنسز ہوتے ہیں، جب ہمارے دنیا کے جو دگج خادم ہیں جب ہمیں بتاتے ہیں تو آپ ان سبوں کو نوٹ بک پہ نوٹ کر کے اور فرصت میں فری ٹائم ان کو پڑھا کریں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پریرتوں کے کام 17 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، جب یہودی لوگوں کو خدا کے بندے جب پرچار کرتے تھے، پریرتوں کے کام 17 باب اس کی 11ویں آیت میں، تو وہ لکھ کر لے آتے تھے، ساری باتوں کو وہ لکھتے تھے اور گھروں میں آ کے وہ چیک کرتے تھے کیا پالوس نے جو کچھ بھی آج پرچار کیا ہے یہ اکارڈنگ ٹو بائبل ہے، کیا بالکل جو ریفرنسز بتائے ہیں یہ ریلیونٹ ہے، کیا اس کی جو آج اس نے ایکسپوزیٹری کی ہے، ایکسیجیسس جو کی ہے، کیا بالکل اکارڈنگ ٹو بائبل ہے۔ ہمیں بھی جب بھی ہم کلام کو سیکھیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو نوٹ بک لے کے جائیں، بائبل ساتھ لے کے جائیں، اور جو ہمارے خادم جو ہیں، ہمارے جو پاسٹر صاحبان ہیں، جو کلام کی تفسیری جب کرتے ہیں، ریفرنس جو ہمیں بتاتے ہیں، مہربانی سے نوٹ کر کے اس کو گھر میں آپ چیک کریں تو آپ کی مدد ہو جائے گی۔ 5ویں آیت کی ریلیٹڈ ایک حوالہ ہے زبور 92 ورس 10۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ پرنتو میرا سینگ تو نے جنگلی سانڈ سا اونچا کیا ہے، میں ٹٹکے تیل سے چپڑا گیا ہوں۔ آمین۔ 92 کی زبور 92 کی جو 10ویں آیت ہے اس کو میں رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ پرنتو میرا سینگ تو نے جنگلی سانڈ سا اونچا کیا ہے، میں ٹٹکے تیل سے چپڑا گیا ہوں۔ آمین۔ یہ جو آئل ہے، انانٹنگ آئل اس کو بولتے ہیں، جب ہم پوری طرح خدا کے کلام کو چیلم کی طرح سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جیسے یشایہ 50 کی 4، تو پھر یشایہ 61 کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر خدا کا جو روح ہے وہ ہم پر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم خداوند کو اپنا چرواہا مانتے ہیں تو خدا کا جو آتما ہے وہ ہمارے پہ ہوور کرتا ہے، پھر ہمیں وہ
ब्लेस करता है। यशायाह 61 के बीच में भी लिखा है, फिर वो हमें अनॉइंट करता है। ऐसे ही जो मसीही लोग, जो मसीही ख़ानदान, जो मसीही कलीसियाएँ, जो हमारा क्रिश्चियन वर्ल्ड, यदि पूरी दुनिया खुदा बाप को अपना चरवाहा मानती है तो वो हमें मसा करता है, इनॉइंट करता है। यशायाह 61 की 10 में लिखा है, फिर वो ऐसा मसा करता है, फिर हमें वो मुक्ति का लिबास दे देता है। सो आखिरी आयत को हम देखेंगे, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। सो अजीज़ो, खुदा बाप को अपना मुक्तिदाता, पालनहारा, तारनहारा और एक अच्छा चरवाहा अगर हम मानते हैं, या जिन्होंने मान लिया है या जिन्होंने नहीं माना, तो आज से प्रण करें कि हमारा ही खुदावंद एक मुक्तिदाता है, पालनहारा है, तारनहारा है और एक गुड शेफर्ड है। फिर खुदा अपनी जो गुडनेस है, अपनी जो राइचस लाइफ जो है, जो अपने एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो उसके गुण हैं, वो हमारे में ट्रांसफ़र कर जाता है। फिर हम ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, फिर हमें मुक्ति मिल जाती है, फिर हम सेंटिफाइड हो जाते हैं। फिर सेंटिफिकेशन जब मिलती है तो फिर हमारी जस्टिफिकेशन होती है, उसके बाद ग्लोरीफिकेशन हो जाती है। ये सब कुछ तभी मुमकिन है अगर हम खुदा बाप को अपना चरवाहा मानते हैं। खुदा बाप मुझे, मेरे परिवार को और आपको, आपके सब परिवारों को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन।